अस्सलामु अलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस अपने जानी खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत के लिए पहले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए रिकॉर्ड तादाद 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। पहला बेंच चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल। चीफ जस्टिस का बेंच 140 मुकदमात की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाकी बेंचेस भी इतने ही मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां पर मुश्तमिल बेंच 70 मुकदमात समाअत के लिए करेगा। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत के लिए कॉज लिस्ट जारी। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए 968 मुकदमात के लिए समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। रवां साल सरकारी हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान रखने की तजवीज़ की गई है। हज कोटे के मुताबिक से 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने हज पॉलिसी काबीना इजलास से मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने पहले हज पॉलिसी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी लेने की इजाज़त दी थी। अहद चीमा ने हज पॉलिसी सर्कुलेशन की बजाय काबीना इजलास में पेश करने की तजवीज़ दी है। हज कोटा गवर्नमेंट और प्राइवेट हज स्कीम में 50% के तनासुब से तकसीम होगा। ज़राए ने कहा कि हज पॉलिसी में स्पॉन्सरशिप स्कीम भी तजवीज़ दी गई है। आज़मीन हज के लिए सऊदी हुकूमत से मंजूर शुदा वैक्सीनेशन कराना लाजमी होगा। हुकूमत ने 27वीं यानी तरमीम के लिए कमर कस ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला आज सर जोड़कर बैठेंगे। 27वीं यानी तरमीम में सूबों के हकूक के हवाले से खदशात को देखा जाएगा। मौलाना फजल रहमान MQM समेत दीगर जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने कहा आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। मुल्की माशी इशारिया मजबूत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं यानी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। कहा उम्मीद है अब अदालतों के जरिए वज़ीर आज़म को घर भेजने का सिलसिला रुक जाएगा। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। हम जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात। कहते हैं जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं यानी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो का कहना था गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं यानी तरमीम कारगर साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 26वीं यानी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब पीछे हटेंगे। मुल्की माशी इशारिया मजबूत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नजर आ रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में 27वीं यानी तरमीम से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। मीटिंग में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात ज़ेर गौर आए। मीटिंग में कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा मीटिंग में तय हुआ खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी। 27वीं आईनी तरमीम में जो कुछ होगा वो मुतफ़िक़ा तौर पर होगा। 26वीं आईनी तरमीम बहुत अहम है। ज़्यादातर हिस्सा जुडिशरी से मुतल्लिक था। PTI के सेक्रेटरी जनरल समान अकरम राजा कहते हैं 26वीं आनी तरमीम मसवदे पर इतफाक नहीं हुआ था। तरमीम के खिलाफ अदालती और सियासी मज़ाहमत करेंगे। मौलाना फजल रहमान की सवाबदीद है, वो कहाँ तक जाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान से इसी नीयत से रब्ता किया कि हिमायत ना करें। आइनी मसवदे पर इतफाक नहीं हुआ था। हमारा ये मकसद नहीं था कि मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर मुसवदा तैयार करें। अमरीकी सेनेटर्स के बाद बरतानिया के 20 अरकान पार्लियामेंट ने बानी चेयरमैन PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। बरतानिया के 20 अरकान पार्लियामेंट ने अपने सेक्रेटरी खारजा डेविड लैमी के नाम एक खत लिखा जिसमें बानी PTI की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत करने का मुतालबा किया गया है। यह खतूत लिवरपूल रिवरसाइड के रुकन पार्लियामेंट कम जॉनसन ने बानी तहरीक इंसाफ के मुशीर ब्राय बैनुल-अक़वामी अमूर जुल्फी बुखारी की दरख्वास्त पर लिखा है। खत पर तमाम जमातों के कॉमन्स और लॉर्ड्स के अरकान के दस्तखत भी मौजूद हैं। अरकान पार्लियामेंट ने अपने खत में कहा कि बरतानवी हुकूमत का यह फ़र्ज बनता है कि वह हुकूमत पाकिस्तान से बात करे और बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए कोशिश करे। जिन अरकान ने खत पर दस्तखत किए हैं उनमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के अरकान शामिल हैं।
پاکستان تحریک انصاف اندرونی اختلافات کے باعث تقسیم کا شکار ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات سے متعلق فیصل چودھری کی درخواست نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا کیس کون لڑے گا؟ جیل میں سہولیات کی قانونی چارہ جوئی درخواست پر پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں شدید اختلافات۔ فواد چودھری اور رؤف حسن میں سخت جملوں کا تبادلہ۔ تحریک انصاف کے سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کیا، فواد حسن کا بھائی رؤف حسن 7.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے۔ رؤف حسن نے پی ٹی آئی ورکرز کی تفصیلات ایجنسیوں کو دی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے۔ فواد چودھری نے اپنے بھائی فیصل چودھری کی دفاع میں لکھا کہ فیصل چودھری پی ٹی آئی کے 5 رہنماؤں کے کیسز مفت لڑ رہا ہے۔ رؤف حسن نے ٹویٹ کیا تھا کہ فیصل چودھری کا میدان میں آنا پی ٹی آئی میں اختلافات پیدا کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ سابقہ کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد ٹاؤٹ برادران کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے نئی درخواست دائر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، فیصل چودھری نے درخواست پرانے پاور آف اٹارنی کی بنیاد پر دائر کی۔ درخواستوں پر قانونی کمیٹی کی طرف سے نامزد کردہ ہمارے وکیل دلائل دیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے لیے اسرائیلی لابی سرگرم ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ گولڈ سمتھ کی یہ لابی چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے، بانی پی ٹی آئی کی جیل ملاقاتوں پر پابندی ختم ہوگی۔ بشرا بی بی کو رہائی مل گئی، یہ تانے بانے اسی لابی سے ملتے ہیں۔ اسرائیلی لابی بانی پی ٹی آئی کو مظلوم بنا کر پیش کر رہی ہے۔ ان کو الیکشن کے لیے اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ہوئی، فارن فنڈنگ کیس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ جو کہتے تھے ہماری حکومت کو سازش سے ہٹایا گیا، آج یہ حکومت کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو واضح ہے جناب کہ عمران خان کے لیے اسرائیلی لابی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور وہ جو اسرائیلی لابی جس میں گولڈ سمتھ فیملی کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے، وہ نہ صرف پوری دنیا میں خصوصی طور پر اس وقت امریکہ میں بھی گولڈ سمتھ لابی جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، اور ابھی بھی ریسنٹلی جو ایک سگنیچرز کچھ ان کے پارلیمنٹیرینز نے کی ہیں، کوئی ریزولیشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے حق میں، تو یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہمیں غیر ملکی مداخلت نامنظور، اور ایک سازش کے تحت بقول ان کو ہٹایا گیا۔ تو وہ جو سازش جس کا وہ ذکر کر رہے تھے اور جس ممالک کا ذکر کر رہے تھے، آج اسی ممالک میں کے پیروں پہ گری ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ۔ بلوچستان میں نون لیگ 3 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ مسلم لیگ کے صوبائی رہنما بلوچستان میں نون لیگ کی قیادت سے نالاں۔ ناراض رہنماؤں کا مسلم لیگ نون کے گورنر بلوچستان، سینیٹر اور ایم پی ایس کارکنوں کے کام کروانے پر مبینہ رشوت لینے، دھمکیاں دینے اور پارٹی سے نکالنے کا الزام ہے۔ ناراض رہنماؤں کا نون لیگ کے گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اور سینیٹر جمال شاہ کاکڑ کے مبینہ رویے کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ نون لیگ کے رہنما اور کارکنان 2 نومبر کو گورنر ہاؤس بلوچستان کا گھیراؤ کریں گے۔ ان کا الزام ہے کہ گورنر بلوچستان اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں۔ پارٹی کے مرکزی نائب صدر یوتھ ونگ پاکستان مسلم لیگ نون جہانگیر خان خروٹی اور بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے ناراض رہنماؤں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور جنرل سیکرٹری احسن اقبال کو درخواست بھی لکھ دی ہے، جس میں معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا حکومت مخالف نئی تحریک کے آغاز اور جلسوں کا فیصلہ، سیاسی کمیٹی نے ملک بھر میں جلسوں کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت مخالف نئی تحریک کے آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ملک بھر میں جلسوں کی منظوری دے دی ہے۔ پی ٹی آئی 1 نومبر کو پشاور، 8 نومبر کو کوئٹہ، پھر کراچی میں جلسے کرے گی، جبکہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس کی باقاعدگی سے پیروی کی جائے گی۔ علاوہ ازاں تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں کیسز کی باقاعدہ پیروی کی حکمت عملی کی منظوری بھی دی ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ کی ملاقاتوں پر عائد پابندی کے خاتمے اور ملاقاتوں کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی 40 سال کی حکومت رہی، کیوں معیشت ٹھیک نہ کی۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کے اعداد و شمار سے نہیں بلکہ گیس، بجلی بلوں اور کریانہ سٹور سے پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر جہاد کے ذریعے ہی آزاد ہوگا، اگر مذاکرات سے مسئلہ حل ہوتا تو کب کا حل ہو جاتا۔ پاکستان میں ایسی پارٹیاں ہیں جو مودی سے دوستی کی باتیں کرتی ہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں کشمیریوں کی آزادی کے بغیر بھارت سے پینگے بڑھائیں گے۔ کس نے خراب کی ہے؟ جس 40 سال سے مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، پنجاب پہ اور پاکستان میں آگے پیچھے کر کے کرتے رہتے ہیں،
ان 40 سال میں آپ نے کیوں معیشت خراب کر کے دی ہے ہمیں؟ یہ غلط قسم کے اعداد و شمار ہمیں بتاتے رہتے ہیں. وزیر خزانہ ان کے اعداد و شمار سے نہیں پتہ چلتی. ملک کی معیشت اور مہنگائی کا حال کریانہ اسٹور پہ پتہ چلتا ہے, بجلی کے بل میں پتہ چلتا ہے, گیس کے بل میں پتہ چلتا ہے. جب بچے بیمار ہوں, گھر والے بیمار ہوں اور آپ کے پاس علاج کے پیسے نہ ہوں تو پتہ چلتا ہے ملک کی معیشت کیا ہے. جتنا کشمیر ملا ہے یہ بھی جہاد کے نتیجے میں, اور جب بھی یہ آزاد ہوگا جہاد سے ہی آزاد ہوگا. مذاکرات سے اگر یہ مسئلہ حل ہو رہا ہوتا تو مذاکرات کے تو پتہ نہیں کتنے دور ہوئے. اگر پاکستان میں ایسے لوگ, ایسی پارٹیاں موجود ہیں جو کشمیریوں کی قربانی کو ایک طرف رکھ کے مودی سے دوستی کی باتیں کرتے ہیں تو پاکستانی قوم انہیں نشان عبرت بنا دے گی انشاءاللہ. ابھی میاں صاحب نے فرمایا تھا, بڑے میاں صاحب نے, کہ میں تو جو ہوں مودی سے دوستی کا خواہاں ہوں, چاہتا ہوں کہ وہ آتے ملاقات ہوتی. ہم تو جو ہے وہ بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں. پشاور انڈسٹریل اسٹیٹ میں ڈائپر اور ٹیشو پیپر کے کارخانے میں وقفے سے آگ کے شعلے اٹھنے لگے. آگ پر 30 گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا. فیکٹری میں کولنگ کا عمل جاری, تاہم وقفے سے متاثرہ ملبے سے چنگاریاں اٹھنے کے نتیجے میں آگ بھی بھڑک اٹھی ہے. ریسکیو حکام کا کہنا ہے عمارت میں آگ کے باعث دراڑیں پڑ چکی ہیں, گرنے کا خدشہ ہے. آگ پر قابو ابھی تک پایا نہیں جا سکا ہے. پشاور میں لگی آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے. آپ کو خبر دے رہے ہیں, پشاور انڈسٹریل اسٹیٹ میں ڈائپر اور ٹیشو پیپر کے کارخانے میں وقفے سے آگ کے شعلے اٹھنے لگے. آگ پر 30 گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا. فیکٹری میں کولنگ کا عمل جاری ہے, تاہم وقفے سے متاثرہ ملبے سے چنگاریاں اٹھنے کے نتیجے میں آگ بھی بھڑک اٹھی ہے. ریسکیو حکام کا کہنا ہے عمارت میں آگ کے باعث دراڑیں پڑ چکی ہیں, گرنے کا بھی خدشہ ہے. سابق گورنر کے پی حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ انتہائی افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ صوبے کے دارالخلافہ میں ایک فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے اور 24 گھنٹے بعد بھی اس پر قابو نہ پایا جا سکا, جو حکومت اور اداروں کی ناکامی کا ثبوت ہے. ریسکیو انچارج جمیل خان کے مطابق فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوشش تاحال جاری ہے. آگ کنٹرول کرنے کے بعد ہی مکمل قابو پایا جائے گا. سکردو سے راولپنڈی جانے والی مسافر بس حادثے کا شکار ہو کر گہری کھائی میں جا گری. افسوسناک حادثے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں. بدقسمت مسافر بس اپر کوہستان کے علاقے شتیال میں شاہراہ کراکرم پر موڑ کاٹنے کے دوران بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری. ابتدائی اطلاع کے مطابق اندھوناک واقعے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے. متعدد افراد زخمی ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو اور پولیس کی ٹیمیں جائے حادثے کی طرف روانہ ہو گئی ہیں. حادثے میں زخمیوں کو مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کر کے قریبی ڈسپنسری اسپتال منتقل کر دیا. مزید ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں. اندھیرے اور دشوار گزار راستے کے باعث ریسکیو امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا ہے. مسافر بس میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زائد مسافر سوار تھے. بھارت میں امرتسر سے چلنے والی سموک زدہ ہوا کے دباؤ کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. سموک سے بچنے کے لیے شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں. سیٹلائٹ اور موسمیاتی تحقیقاتی اداروں کے مطابق اس وقت ہوا 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے لاہور کی جانب چل رہی ہے. یہ آلودہ ہوا دہلی سے لے کر چندی گڑھ, امرتسر سے لاہور میں داخل ہوئی ہے. اس وقت لاہور کا AQI ہائی حساس اور کمزور افراد کے لیے مضر صحت ہے. عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ باہر ورزش یا واک سے پہلے AQI چیک کر لیں. کھلی جگہ پر جانے سے پہلے ماسک لازمی استعمال کریں. ملک کے مزید 16 اضلاع میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی. لاہور, ڈیرہ غازی خان, چمن شہید, بے نظیر آباد, بطین سکھر, حیدرآباد کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. کراچی ویسٹ, کراچی کی ماڑی, سجاول, دادو, جیکب آباد کے ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. کچے کے ڈاکوں کے خلاف گھیرا تنگ ہونے کا لگا. شکارپور میں پولیس اور سندھ رینجرز کے جاری آپریشن کے دوران 8 ڈاکو اپنے انجام کو پہنچ گئے جبکہ 42 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے. رحیم یار خان میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان شدید فائرنگ کے نتیجے میں ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں. SSP شکارپور شاہزیب چارجر کا کہنا ہے کہ جاری آپریشن کے دوران 2 انعام یافتہ ڈاکوں سمیت 8 ڈاکو ہلاک جبکہ 42 زخمی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ڈاکوں کے 11 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا ہے اور ایک بدنام زمانہ ڈاکو کو بھی گرفتار کیا ہے.
رحیم یار خان میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، 2 خطرناک ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ اسلحہ اور موٹر سائیکل پر آمد۔ پولیس ترجمان کے مطابق پولیس کو آم کے باغات میں ڈاکوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ پولیس رسپانس پر ڈاکو نے پولیس پر شدید فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے ناجائز اسلحہ اور ڈاکوں کے زیر استعمال موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی افواج کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم ڈومین میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی مشترکہ مشق اقبال اول کی اختتامی تقریب چیراٹ، پاکستان میں منعقد ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق 2 ہفتے طویل مشق کا آغاز 15 اکتوبر 2024 کو ہوا۔ مشق میں اسپیشل سروسز گروپ، پاک آرمی اور جمہوریہ جنوبی افریقہ کی اسپیشل فورسز کی 2 ایکس کمبیٹ ٹیموں نے حصہ لیا۔ اختتامی تقریب میں کمانڈر اسپیشل آپریشن اسکول نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کرنل SS لیونچو، چیف آف سٹاف جمہوریہ جنوبی افریقہ اسپیشل فورسز نے بھی اختتامی تقریب کا مشاہدہ کیا۔ دستے نے طرز عمل کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کی اعلیٰ ترین معیارات کا مظاہرہ کیا۔ اس مشق کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے سٹی آپریشنز میں شامل مشقوں، طریقہ کار اور تکنیکوں کو بہتر بنانا تھا۔ اس کے علاوہ دوست ممالک کے درمیان تاریخی فوج سے عسکری تعلقات کو بہتر بنانا تھا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتی حکمت عملی حکومت کی سفارتی میدان میں بڑی کامیابی۔ روس کی فیڈریشن کونسل کی اسپیکر پاکستان کے 3 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئی ہیں۔ سفارتی ذرائع نے روسی اسپیکر کے دورے حکومت کو بین الاقوامی روابط بحالی کی کوششوں کا نتیجہ قرار دے دیا۔ روسی اسپیکر دورے کے دوران صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقاتیں کریں گی۔ سینٹ کے خصوصی اجلاس سے خطاب بھی کریں گی۔ کھیلوں کے میدان سے آپ کو خبر دیں، قومی ٹیم کے وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن PCB کو بلیک میل کرنے لگے۔ گیری کرسٹن کی منمانیاں PCB حکام کے ساتھ اختلافات کا باعث بن گئیں۔ گیری کرسٹن سینٹرل کانٹیکٹ اور سپورٹ سٹاف میں پسندیدہ افراد کو شامل کرنے پر زور دینے لگے۔ گیری کرسٹن نے معاہدے کے مطابق پاکستان میں موجودگی سے انکار کر دیا۔ معاہدہ ہے کے تحت مطابق گیری کرسٹن کو 11 ماہ قومی ٹیم کی سپرویژن کرنا تھی۔ سوال ترمیم جواب گھوڑا، میرا ویکینڈ میری مرضی۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران دلچسپ صورتحال۔ لاہور میں پولو ٹورنامنٹ کے فائنل میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے سیاسی معاملات پر گفتگو سے گریز کیا۔ صحافیوں کے سوال پر کہا کہ چیف جسٹس کی تقریب حل برداری پر اسلام آباد اس لیے نہیں تھا کہ میں اپنا ویکینڈ گزارنے آیا ہوں، یہ میرا حق ہے کہ میں اپنا ویکینڈ جہاں مرضی گزاروں۔ بلاول سے سوال کیا گیا مولانا کو آئینی ترمیم پر کیسے منایا؟ بلاول نے جواب دیا، مجھ سے پوچھو آج پولو میچ میں گھوڑے کیسے اور کتنے خوبصورت تھے۔ کل آپ مجھ سے پوچھیں کہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے، آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ آج عدالت اور آئینی ترمیم کے بجائے ہم پولو میچ دیکھنے کے لیے، جہاں تک میں کیوں نہیں تھا، اسلام آباد میں ویکینڈ ہے، میرا بھی حق ہے کہ میں اپنا ویکینڈ جہاں گزارنا چاہوں میں گزاروں۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ لاہور میں پولو میچ اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں اور اسی پولو میچ کے لیے۔ محمد رضوان کو قومی ٹیم کا وائٹ بال کپتان مقرر کر دیا گیا۔ سامان علی آغا نائب کپتانی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے قومی ٹیم سکواڈ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو کپتان مل گیا۔ محمد رضوان کو ون ڈے اور T20 فارمیٹ میں پاکستان کی قیادت کریں گے۔ سلمان علی آغا کو نائب کپتانی کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ بابر اعظم، نسیم شاہ اور شاہین شاہ کی ٹیم میں واپسی۔ تینوں کھلاڑی دورہ آسٹریلیا میں ان ایکشن ہوں گے، جبکہ زمبابوے کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز میں تینوں کھلاڑیوں کو آرام دیا جائے گا۔ کپتان محمد رضوان آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے اور T20 دونوں میں دستیاب ہوں گے۔ زمبابوے کے خلاف T20 سیریز میں رضوان کو آرام دیا جائے گا۔ پاور ہٹر فخر زمان، آل راؤنڈر شاداب خان، افتخار احمد کو آسٹریلیا اور زمبابوے کے خلاف اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا۔ عامر جمال، عرفات منہاس، فیصل اکرم، حسیب اللہ، محمد عرفان، سائم ایوب کا ون ڈے میں ڈیبیو متوقع۔ جانداد خان اور سلمان علی آغا کو پہلی مرتبہ T20 اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ فاسٹ بالر محمد حسنین کی بھی ٹیم میں واپسی ہو گئی۔ حسنین ون ڈے میچوں میں اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ دیگر کھلاڑیوں میں عبداللہ شفیق، فیصل اکرم، حارث رؤف، کامران غلام، شاہنواز دھانی اور طیب طاہر ون ڈے اسکواڈ میں شامل۔ احمد دانیال، عمیر بن یوسف، قاسم اکرم، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان T20 اسکواڈ کا حصہ۔ قومی ٹیم 4، 8 اور 15 نومبر کو آسٹریلیا کے خلاف 3 ون ڈے میچ کھیلے گی۔ 14، 16 اور 18 نومبر کو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے میچ شیڈول ہیں۔ پاکستان اور زمبابوے کی ٹیمیں 24 نومبر سے 5 دسمبر تک پاکستان اور زمبابوے کی ٹیمیں 3 ون ڈے اور 3 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز میں مد مقابل ہوں گی۔
محمد رضوان ٹی20 اور ون ڈے کے کپتان مقرر، سلمان علی آغا نائب کپتان ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے دونوں کپتانوں کا اعلان کر دیا، کہا پاکستان کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ بابر اعظم کا اپنا تھا، بابر اعظم پر پی سی بی نے کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا ہے۔ بابر اعظم نے مجھے فون کر کے کہا کہ کپتان نہیں رہنا چاہتا، بابر اعظم کا کہنا تھا وہ گیم پر فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا اچھے کمبینیشن کے ساتھ آسٹریلیا جائیں گے۔ فخر زمان کے ڈراپ ہونے کے معاملے پر محسن نقوی بولے فخر زمان اچھے کھلاڑی ہیں لیکن ڈسپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ فخر زمان کا ٹویٹ کا ایشو تھا لیکن وہ فٹنس مسائل کا شکار بھی ہیں۔ میں نے 5 مینٹورز کے ساتھ اور 5 سلیکشن کمیٹی کے ممبرز کے ساتھ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی۔ رضوان جو ہیں وہ بابر کے بعد کیپٹن بننے چاہیے، آغا جو ہے وہ وائس کیپٹن۔ بابر کا ذکر کروں گا، بابر ہمارا پاکستان کا ایک ایسٹ ہے۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ حسن بھائی میں ایز اے کیپٹن کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا۔ پہلی بات فخر کا کانٹریکٹ، کیونکہ کل میں نے سارا گو تھرو کیا سلیکشن کمیٹی کے ساتھ، ان کا جو بھی فیصلے تھے، ڈیفینیٹلی اس کا ٹویٹ کا ایشو ہے لیکن وہ میٹر اتنا نہیں کرتا تھا جتنا ان کا فٹنس ٹیسٹ نہیں ہے۔ سابق اور موجودہ کرکٹرز فخر زمان کو سینٹر کانٹیکٹ نہ دینے پر حیران۔ محمد عامر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس وائٹ بال میں فخر زمان واحد امپیکٹ پلیئر ہیں، دیکھ کر حیرانی ہوئی ہے کہ فخر زمان وائٹ بال ٹیم میں موجود نہیں۔ یاسر حمید کا کہنا ہے کہ کیا فخر زمان کے علاوہ کوئی اور رہ گیا ہے۔ عثمان شنواری کہتے ہیں کہ فخر زمان کو ان پر ترجیح دوں گا جو صورتحال دیکھتے ہوئے وابستگیاں کرتے ہیں۔ سہیب مقصود کا کہنا ہے کہ فخر زمان کا سینٹر کانٹیکٹ میں نہ ہونا محض لکھنے میں غلطی نظر آتا ہے۔ سابق اور موجودہ کرکٹر فخر زمان کو سینٹر کانٹیکٹ نہ دینے پر حیران ہیں۔ اہم خبر، پاکستان کے پاس وائٹ بال میں فخر زمان واحد امپیکٹ پلیئر ہیں۔ محمد عامر کا بیان، فخر کو اونٹ پر ترجیح دوں گا جو صورتحال دیکھتے ہوئے وابستگیاں کرتے ہیں۔ عثمان شنواری کا بیان، فخر کا سینٹر کانٹیکٹ میں نہ ہونا محض لکھنے میں غلطی نظر آتا ہے، سہیب مقصود نے کہا ہے۔ پی سی بی نے قومی کرکٹ ٹیم کے 25 کھلاڑیوں کے لیے سینٹر کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم اور محمد رضوان اے کیٹیگری میں برقرار ہیں جبکہ شاہین افریدی اور نسیم شاہ کی تنزلی اے کیٹیگری سے بی کیٹیگری میں چلے گئے۔ شان مسعود کی بی کیٹیگری کپتانی سے مشروط ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد سینٹر کانٹریکٹ میں جگہ بنانے میں ناکام رہے۔ امام الحق، فخر زمان، افتخار احمد اور فہیم اشرف سینٹر کانٹریکٹ سے ڈراپ ہو گئے ہیں۔ محمد علی ناصر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سال 2024-25 کے لیے قومی کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ 25 کھلاڑیوں کو اس کانٹریکٹ میں شامل کیا گیا ہے جبکہ پہلی بار 5 ایمرجنگ کھلاڑیوں کو معاہدے کی پیشکش کی گئی ہے۔ پی سی بی کے مطابق بابر اعظم اور محمد رضوان کو اے کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے جبکہ شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کو بی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ شان مسعود کی بی کیٹیگری میں شمولیت کپتانی سے مشروط ہے۔ سی کیٹیگری کی پیشکش جن کھلاڑیوں کو کی گئی ہے ان میں عبداللہ شفیق، حارث رؤف، ابرار احمد، سائم ایوب، ساجد خان، شاداب خان، سعود شکیل اور سلمان علی آغا شامل، جبکہ نعمان علی کی سی کیٹیگری میں شمولیت فٹنس سے مشروط ہے۔ پی سی بی کی جانب سے عامر جمال، محمد وسیم جونیئر، محمد حریرہ، میر حمزہ، خرم شہزاد، محمد علی، عثمان خان، عرفان خان نیازی، حسیب اللہ خان، عباس آفریدی اور کامران غلام کو ڈی کیٹیگری آفر کی گئی۔ پی سی بی کے مطابق اس بار 5 ایمرجنگ کرکٹرز کو بھی سینٹرل کانٹریکٹس دیے گئے ہیں۔ جن کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ملا ان میں محمد نواز، سرفراز احمد اور عماد وسیم، فہیم اشرف، افتخار احمد اور احسان اللہ شامل ہیں۔ طیب طاہر، شاہ نواز دھانی، محمد حارث، زمان خان، ارشد اقبال، حسن علی، اسامہ میر فخر زمان، حسن علی اسامہ میر فخر زمان اور امام الحق بھی کانٹریکٹس حاصل نہ کر سکے۔ اس بار 25 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ آفر کیا گیا ہے جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 30 تھی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس کی فضائیں آزادی کشمیر کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ پیرس میں کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف مظاہرے کا انعقاد کیا گیا۔ بھارت کے جموں و کشمیر پر غیر قانونی اور غاصبانہ قبضے کے خلاف جموں و کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے دارالحکومت پیرس میں ریپبلک چوک پر احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے کا اہتمام پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی جانب سے کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 انسانی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں دہشت کی فضا قائم کر رکھی ہے۔ بھارت ایک غاصب طاقت، دنیا کو اس کا مکرو چہرہ دیکھنا ازحد ضروری ہے۔ اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کمیٹی رہنماؤں نے بھارت کی جانب سے کشمیر کے بھارت میں انضمام کی کوشش کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی توہین قرار دے دیا اور عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہوئے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت دلانے کا مطالبہ کیا ہے۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.